और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकाम बड़ा ही बुलंद व बाला है। आप सबसे बड़ी फजीलत तो आप अल्लाह के महबूब की शहज़ादी है। और जनाब सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने जनाब सैयदा बीबी फातिमा से ज़्यादा किसी को अल्लाह के रसूल का मुशाबिह नहीं देखा। आप उठने बैठने चलने बोलने में हूबहू रसूल खुदा की रसूल खुदा की सूरत पे थी, सीरत पे थी, अखलाक में थी, दीन में थी। और आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस कदर मोहब्बत थी कि आप जब कभी काशाना नबूवत पे प्यारे आका के घर तशरीफ लाती तो आपको देखते ही प्यारे आका मदनी आका उठकर खड़े हो जाते। और आप क्या उठकर खड़े होते, सारी कायनात उठकर खड़ी हो जाती है। तो ये सारी कायनात में आपसे अच्छा, आपसे प्यारा, आपसे बाला कोई बनाया नहीं अल्लाह ने किसी को। जिसका अदब वो एहतराम रसूल अल्लाह करे, उनके बारे में बोलने की मेरी क्या जरूरत है। आप उठकर आपके माथे को झूमते हैं, अपने पास मोहब्बत के साथ बिठाते हैं। ये पैगाम दिया उम्मत को कि बेटी से कैसी मोहब्बत होना चाहिए बाप को, कि बेटी आए तो बाप उसका माथा चूमे, मोहब्बत से अपने करीब बिठाए। मेरे आका जिंदगी के हर पहलू को आपने जी कर दिखाया हमारे लिए कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए और रिश्ते कैसे होने चाहिए। बीबी फातिमा आती और जब हमारे आका मदनी आका सोने आका जब काशाना फातिमा काशाना अली पर जाते तो जनाब सैयदा उठकर खड़ी हो जाती और अपने बाबा की दस्तबोसी करती, हाथों को चूमती और अदब के साथ आपको पहले बैठाती। तो ये बेटी का अदब है बाप का, कि बेटी ने कैसे अपने बाप का इस्तकबाल करना चाहिए। जनाब सैयदा ने इस कदर अपने बाबा की खिदमत की है। आप सब बहनों में, सब बच्चों में जनाब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला उम्मुल मोमिनीन की औलाद में है और सबसे छोटी बेटी है। और आपके विसाल के बाद सबसे ज़्यादा आपने पूरी मुस्तैदी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। आप इस कदर खिदमत करती और आपको किसी ने कभी देखा ही नहीं, सर से पांव तक पर्दे न होती। आपने ऐसा पर्दा किया कि आपके पर्दे की इंसान तो इंसान, फरिश्ते तक डरते। आपके चेहरे पर नजर डालने की किसी फरिश्ते की भी जरूरत ना होती। चांद सूरज ने भी कभी आपको नहीं देखा। वो जनाब सैयदा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का वक्त आया और आप काशाना नबूवत में अपने बाबा की खिदमत में थी। आप मज़लूम मौत में थे, बीमार थे, सख्त बुखार था और दरवाज़ा बंद था। आपने अपने बाबा की खिदमत में थी। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। जनाब सैयदा ने आवाज लगा कि पूछा कौन है? कहा एक आराबी हूं, बड़ी दूर से आया हूं। क्या काम है? आपके बाबा से मिलना चाहता हूं, अयादत को आया हूं। जनाब सैयदा ने जवाब दिया अभी बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, आराम कर रहे हैं, वापस जाओ। वापस चले गया। दूसरे रोज फिर उसी वक्त पे दस्तक हुई। फिर जनाब सैयदा ने पूछा कौन है? कहा एक अरबी हूं, वही कल वाला।
رسول اللہ کی زیارت کو آیا ہوں، عیادت کو آیا ہوں، ملنے دیجیے. کہا نہیں بابا بیمار ہے، طبیعت اچھی نہیں ہے، واپس لوٹ جائے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی آنکھ لگی ہے. پھر عربی لوٹ گیا. تیسرے روز پھر آیا، پھر دستک دی. جناب سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں وہی کل والا عربی، ملنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے. آپ نے بابا جان کی آنکھیں کھلی تھی. کہا بابا، آقا نے پوچھا کون ہے؟ بیٹی کون ٹھوک رہا ہے، کون دستک دے رہا ہے؟ کہا بابا ایک یہ عربی ہے، آج تیسرا دن ہے، روز آتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. اتنا سننا تھا کہ مدنی آقا پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں بیٹی یہ کوئی عربی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو بیٹی کو ماں سے، باپ کو بیٹی سے، بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کو آتا ہے. یہ موت کا فرشتہ ہے جس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن تمہارے پردے کا پاس رکھ کر تم سے آج 3 روز ہوئے تم سے اجازت لے رہا ہے کہ کہیں بغیر اجازت آ گیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم چہرے پر اگر نظر پڑ گئی تو کہیں فرشتوں کے دفتر سے نام ہی نہ کٹ جائے. اسی لیے آج 3 روز سے تم سے اجازت لے رہا ہے. بیٹی آپ پردہ کر کے ایک طرف ہو جاؤ، دروازہ کھول دو، وہ ہمیں لینے آیا ہے. یہ فاطمہ الزہرا کا پردہ ہے کہ فرشتے بھی نہ دیکھے، فرشتے بھی ڈرے. اور جب خود وقت وصال آپ کا خود کا آیا، پیارے آقا کی صرف وصال کے 6 مہینے بعد، 6 ماہ کیا عمر، جوانی کی عمر ہے 26 یا 28 سال. جب سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ کیا، کسی نے بی بی فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا. ہما وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، اب روتی رہتی ہے. جب وصال کا وقت آیا تو اللہ سے کہا، دعا کی تھی، اے اللہ تیری اس بندی کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا، اور موت کا فرشتہ بھی تو فرشتہ ہی ہے، مذکر، وہ میری روح کے اوپر قبض کرے. اللہ نے دعا قبول کی. اللہ جب مجھے بلانا تو خود روح قبض کرنا. سبحان اللہ. اور جناب سیدہ کی روح خود اللہ رب العزت نے قبض کی. وہ جناب سیدہ نے اپنے بچوں کو نہلایا دھلایا، بال بنائے، اور روز کا ہی وہی معمول تھا. شہزادی رسول ہے لیکن پاس میں کوئی کنیز نہیں، کوئی نوکر چاکر نہیں. وہ نازک نازک ہاتھوں پہ چھالے بڑھ گئے، چکی پیستی، دور دراز سے پانی بھر کر لاتی، اپنے شہزادوں کو لوریاں سناتی قرآن کی، جھولے دیتی، ان کا کھانا بناتی. ایک مرتبہ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا کے پاس بہت سارے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بہت سارے غلام اور کنیزیں آئی. حضرت علی نے آگے بتایا، اے فاطمہ آپ کے بابا کے پاس بہت سارے غلام بھی آئے ہیں، کنیزیں بھی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، جاؤ جا کر اپنے والد سے، بابا سے ایک کوئی کنیز مانگ لو، کوئی غلام مانگ لو. بڑی شرمائی. جب شوہر نے کہا تو چلیے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں. کاشان نبوت میں پہنچ بابا کے پاس. پیارے آقا نے بڑے اچھے سے استقبال کیا. پھر پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ خاموش، کچھ نہیں بول رہی. پھر پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ پھر خاموش. پھر پوچھا کیا کوئی کنیز مانگنے آئی ہوں؟ مسکرا دیا. جی میں سر ہلایا.
پیارے آقا مسکراتے ہیں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں دے دو. کہا جی بابا. اے فاطمہ سنو، جب دن بھر کے کاموں کے بعد رات میں سونے جاؤ نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ایسا محسوس ہوگا کہ کئی کنیزوں نے تمہارے ہاتھ پہ دبائے. یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کوئی کنیز لو. یہ کنیز اور یہ غلام اصحاب صفہ والوں کے لیے ہے جو علم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی کوئی ہم جیسی بیٹی ہوتی تو بابا سے ناراض ہو جاتی. سب کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن مسکراتی ہوئی واپس آ گئی. قربان جائے ہم پر. ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں کے دونوں بیمار ہو گئے. امام حسن امام حسین دونوں کو بخار آیا، بہت بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے. کسی نے مشورہ دیا 3 روز کے روزے رکھنے کی منت کر لو. منت کر لی. اب جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پہلا روزہ رکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہیں سے جو قرض کر کے لائے. بیوی فاطمہ نے چکی پیس کے جو پیسے روٹی بنائی. سب کے حصے کی ایک روٹی تھی پنجتن پاک کی. ابھی روٹی سامنے رکھی اور روزہ افطار کرنے بیٹھے تو اچانک ایک دروازے پر یتیم آ گیا. اس نے آواز لگائی، یہ سخی کا گھر ہے کوئی جو یتیم کو کھانا کھلائے. ابھی روزے کا کھلنا تھا، ایک لقمہ ہی منہ میں ڈالنا تھا کہ آواز آ گئی، جناب سیدہ نے ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے ان کو دے دی. دوسرے دن پھر پانی سے روزہ رکھا. پانی سے ہی روزہ کھولا اور پانی سے ہی روزہ رکھا. پورا گھر روزے سے تھا. پھر ابھی روزہ کھولنے بیٹھے تو دروازے میں پھر گہار آئی، آواز آئی، میں ایک قیدی ہوں، یہاں کر آیا ہوں، بھوکا ہوں. یہ تو سخیوں کا گھر ہے، کوئی ہے جو مجھ کو کھلائے. پوری روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی. تیسرے روز پھر ویسے ہی پانی سے روزہ کھولا، پانی سے روزہ رکھا. تیسرا روزہ مسلسل 3 روزے. تیسرے روزے میں پھر روٹیاں بنائی لا کے رکھی تھی کہ پھر ایک مسکین آ گیا. اس نے آواز لگائی، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کوئی ہے جو کھانا کھلائے. ساری کی ساری روٹیاں اٹھائی، اس مسکین کو دے دی. اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں وہی نازل فرما دی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ جناب سیدہ ہے کہ آپ کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جب 15 سال کی ہوں گی، سارے عرب کے جتنے رئیس تھے، جتنے صحابہ کرام، بڑے بڑے رئیس، انہوں نے رشتے بھیجے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوئی تو کیا ہوتے؟ آقا کے پالے، آقا کی پرورش میں رہے.
لیکن حال یہ تھا کسی ظہر سے اثر کام کرنے جاتے ہیں، اتنا کماتے جتنا آج کا ہو جائے. ساری زندگی آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا، شیر خدا نے. آپ کے پاس فاروق اعظم، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی پہنچے کہ علی رسول اللہ کے پاس جاؤ. بولے کیوں؟ فاطمہ کے لیے نسبت لے کر جاؤ، فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر جاؤ. کہا میں جب اتنے بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آ رہے، کہا جاؤ ہم ساتھ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ پہنچے کیشن ہے نبوت پہ. پوچھا علی کیسا آنا ہوا؟ خاموش، شرما کے کچھ بول ہی نہیں پاتے. کیسے آنا ہوا؟ پھر خاموش. فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا. آپ تو سمجھا کہا میں نے نہیں، انہوں نے بھیجا، میں خود نہیں آیا ہوں، میرے وہ بھائیوں نے بھیجا ہے. اچھا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. اللہ نے علی و فاطمہ کا رشتہ جنت میں کر دیا، جنت میں ہی عقد ہوا. یہ وہ فاطمہ ہے جو مصطفیٰ کی لاڈلی ہے، اور یہ وہ علی ہے جو پیدا بیت اللہ میں ہوئے اور شہید اللہ کے گھر میں ہوئے. پیدائش اور وصال دونوں اللہ گھر میں. پیدا ہوئے کعبۃ اللہ میں. اس لیے پچھلے مرتبہ ہم نے بیان کیا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دلہا خدا کے گھر کا ہے. رشتہ بھی کیا غضب کا ہے. اور ان کے ملن سے یہ دو دریا ہے، دو سمندر. دنیا میں مثالیں ہوں سمندر کی، جو دو دریا ایسے ہیں جس میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وہ دریا کا پانی الگ الگ کلر کا ہے، اور اس میں ایک میں موتی اور ایک میں لال جواہرات لولو پیدا ہوتے ہیں. اور وہ علی و فاطمہ ہیں، سمجھ لو مثال. اور ان دو دریاؤں کے ملن سے پھر یہ موتی جو ہے امام حسن اور امام حسین جو پیدا ہوئے، یہ اس قدر شاندار نورانی ماں باپ کی اولاد ہے. اور جناب سیدہ کون؟ جو حیض و نفاس مبرہ، جنہیں کبھی حیض و نفاس نہیں آیا. کس چیز سے پلے؟ پیٹ میں بچے کس طریقے سے بنے؟ تو نور کہ تیری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، اور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور ہے تو تیرا گھرانہ بھی پورا کیا ہے؟ نور کا ہے. نور سے پیدا ہوئے، اور یہ نور والے یزید کے سامنے کہاں جھکنے والے ہیں؟ جان جائے ایمان نہ جائے. یہ دودھ میں ملا تھا فاطمہ کی، تربیت میں ملا تھا جناب سیدہ سے. ماں نے تربیت ایسی دی تھی. رسول اللہ نے یوں ہی کاندھے میں نہیں بٹھایا تھا. رسول اللہ کے جگر گوشے ہیں حسین، یہ جناب سیدہ کی اولاد ہے. اور وہ جناب سیدہ کہ آپ اس قدر اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے ایسی عبادت کرنے والی کہ آپ کی زندگی کا پورا ٹائم کو ٹی وی دیکھنے، پکچر دیکھنے، اس کی کرنے میں نہیں جاتا تھا. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دین کے لیے وقف تھا. آپ عورتوں میں دین پڑھاتی. جہاد میں جب زخمی ہو جاتے نا صحابہ کرام، ان کی مرہم پٹی کرتی، ان کو پانی پلاتی. وہاں بھی جاتے جب میں، اور دور دراز سے پانی بھر کے لاتے، چکی پیستے. اس کے بعد دن بھر کے کاموں کے بعد رات میں جب دنیا سو جاتی، جناب سیدہ وضو فرما کے
مصلی پہ کھڑے ہو جاتی اور جب قیام کرتی نماز پڑھتی تو ایسی قرات کرتے جاتی قرآن پڑھتی چلی جاتی پڑھتے چلے جاتی پڑھتے چلے جاتی پڑھتے چلے جاتی اور ایسی پڑھتی کہ جب پہلا سجدہ کرتی نا تو اللہ اکبر کی صدا آ جاتی دن نکل جاتا دن نکل جاتا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتی اے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیری فاطمہ ایک سجدہ کرتی ہے اور دن نکل جاتا ہے. اے اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے. آج ہماری راتیں بڑی بڑی ہے. چکی پیسنا نہیں پڑتا ہے, پسا پسا آ جاتا ہے. مسالے پیسنا نہیں پڑتا ہے, مکسر میں پس جاتا ہے. چولہے جلانے کے لیے لکڑیاں لانا نہیں پڑتا ہے, پھونک پھونک کے جلانا نہیں پڑتا ہے, گیس میں پک جاتا ہے. اور الحمدللہ ان اہل بیت اطہار کا صدقہ اللہ ہر مسلمان کو ایک سے ایک نعمت کھلا رہا ہے. آج کوئی گھر بھوکا نہیں ہے, سب اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں. انہیں کا صدقہ ہے سب یہ. اور اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کو ٹائم نہیں ملتا ہے. رات کی نمازیں تو بڑی بات, 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی ہے اچھے سے. کیسے امت محمدی ہے, کیسے جناب سیدہ بی فاطمہ کے ہم چاہنے والے ہیں. محرم آنے کے بعد یا حسین کے نعرے لگانے نا ایمان نہیں ہے. حسین کے نقش قدم پہ چلنا, جناب سیدہ کے نقش قدم پہ چل کر اللہ کی عبادت, اللہ سے عشق کرنے کا نام ایمان ہے. اللہ نے اتنی آسان زندگیاں دی, اس کے باوجود ہمیں عبادت کو وقت نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کی عبادت دیکھو کہ ایسی کی ساری رات قیام میں کھڑی ہیں, ایک سجدہ ہوا ہے کہ فجر ہو گئی, اور ہم ساری رات گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں, فجر کو اٹھنے کا ٹائم نہیں. تو کیا اس کو مسلمان بولتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہو جب تک ڈسپلن نہیں آئے گا نا. جس دن ڈسپلن آ جائے گا اس دن دنیا میں کسی شے کی طاقت نہیں ہے مسلمان کو ڈرا دے. مسلمان جس دن اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا, کوئی مخلوق اس کو ڈرا نہیں سکتی. اللہ خود سے ڈرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کا غلام بنا دے, کنیز بنا دے. جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کی جس قدر تعریف کی جائے گا, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا گھر تشریف لائے. جناب سیدہ نے پوچھا, اے میرے سرتاج, میرے آقا کہاں سے آنا ہوا؟ آج بہت دیر ہو گئی رات میں. کہنے لگے فاطمہ رسول اللہ کے مجلس سے آ رہا ہوں. بڑی پیاری پیاری باتیں بتائی. آپ نے پوچھا کیا پیاری بات تھی, مجھے بھی بتاؤ. کہا فاطمہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی اور داماد کا ذکر کیا. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بادشاہت دی تھی, ہواؤں پہ بادشاہت تھی, چرند پرند پہ بادشاہت تھی, بڑے بادشاہ گزرے. یہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. پیارے آقا تذکرہ فرما رہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی. آپ نے اپنی بیٹی کو جو جوتیاں دی تھی اس میں لال اور جواہر جڑے ہوئے تھے. جو جوتیاں دی تھی سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں, وہ جوتیوں کے اندر لال اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. سبحان. اور جو داماد کو تاج دیا تھا وہ تاج میں ہیرے جواہرات لگے تھے. یہ بات کس نے بتائی؟ حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا کو. اب بیٹیاں ہوتی ہیں,
کہیں ایک لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میرے بابا نے کیا جہیز دیا. ایک خیال آ گیا کہ وہ بھی نبی یہ بھی نبی. نہیں، یہ تو وہ نبی ہے، یہ حبیب خدا ہے جس کے صدقے میں سارے نبی پیدا ہوئے ہیں. لیکن خیال حضرت علی نے کہا تو نہیں، لیکن بیٹی کو خیال آ گیا کہ کہیں علی یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میرے بابا نے انہیں کیا دیا، ایسا تو آج تو نہیں دیا. ایسا 2-4 دن دماغ میں لگا رہا، چلتے رہا، چلتا ہے. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو خواب دکھایا. حضرت علی بیان کرتے میں نے خواب دیکھا ہے فاطمہ. بولے کیا خواب دیکھا؟ 2-4 دن بعد بولے میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، اس میں ایک تخت ہے جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا ہے. اس تخت پہ آپ بیٹھی ہو. کون بیٹھی ہے؟ بی بی فاطمہ. آپ تخت پہ بیٹھی ہو اور آپ کے ارد گرد جرگ برگ لباسوں میں کنیزیں، وہ کنیزیں بالکل ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت میں کھڑی ہے کہ کب جو حکم ہے ہم کریں. اور آپ بڑے تخت کے اوپر بیٹھے ہو بڑے رعب کے ساتھ. اتنے میں آیا ہوں. کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. وہی خود خواب دیکھ رہے، کوئی بیوی فاطمہ نہیں دیکھا، خود نہیں دیکھا ہوتا. ہم وہاں آئے، ہم نے کہا فاطمہ بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلائیے. بڑی زبردست پیاس لگی ہے، پانی پلائیے. تو آپ تخت پہ تھی، کنیزیں جو آس پاس کھڑی تھی، اس میں ایک کنیز نہایت ہی حسین اور جمیل اور بڑی جرگ پر کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت ہی قیمتی زیورات بھی اس کنیز نے پہنے ہوئے تھے. اس کنیز کو آپ نے اشارہ کیا کہ جاؤ اور جا کے آب کوثر سے ایک پیالہ علی کے لیے لے آؤ. علی کو پیاس لگی ہے. وہ چلے گئی. جیسی وہ گئی، میں نے آپ سے پوچھا اے فاطمہ یہ جو حسین و جمیل کنیز گئی ہے یہ کون ہے؟ آپ فرماتی ہو یہ سلیمان علیہ السلام کی وہی بیٹی ہے. سبحان اللہ. جن کو ہیرے جواہرات کے تاج اور جوتیاں ملی تھی، آج وہ کس کی کنیز ہے؟ جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. تو یہ ہے محمد کے گھرانے والے. تو اللہ کرے ہمیں بھی کہیں کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں میں بھی ہمارا نمبر لگ جائے اور ہم جناب سیدہ کی خدمت گاروں میں بن جائے. اور لیکن جائے گا جناب سیدہ کے پاس وہی جو با پردہ ہوگا. سر سے پاؤں تک پردہ کرنا یہ جناب سیدہ کی کیا تھی؟ منشا تھی. اور آپ کو تو ملک الموت نے بھی نہیں دیکھا. اور یہاں تک جب آپ کا وصال ہوا نا، وصال کا ٹائم آیا، تو آپ نے علی سے کہا اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو کسی مدینے والے کو خبر مت کرنا. یہ تو شہزادی رسول کتنے لوگ آتے اور رات ہی رات میں مجھ کو لیا کے دفن کرتے رہا. صرف 3 ننھے تو شہزادے اور ایک آپ، یہ 3 مل کے ہی ڈولے میں لے جانا. اور وصال کے پہلے بڑی فکر میں رہتی. آپ کی ایک سہیلی تھی اسما، ان سے بار بار یہ ذکر کرتی اسما کیا ہوگا جب میرا وصال ہوگا. لوگ اور اس وہاں پر عرب میں ابھی بھی جو ڈولا اپنے یہاں جیسا نہیں ہوتا، کھلا ہوتا ہے اوپر سے. اپنے یہاں ڈولا اوپر سے بند کر دیتے ہیں نا، وہاں ڈولا اوپر سے کھلا ہوتا ہے. تو ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ جب لے جائے تو کہیں بدن ہلتے نہ نظر آئے، لوگوں کو بدن نہ دکھے. زندگی پر پردے کا یہ احساس تو بعد کا بھی احساس کہ نہ جانے. تو بار بار فکر میں ہوتی کیا کیا جائے کیا کیا جائے. تو ایک مرتبہ وہ کسی دوسرے ملک سے آئی تھی، ان کی سہیلی، انہوں نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی. بولے فاطمہ دیکھو تمہاری فکر سوال ہو گئی.
ٹھیک ہے. بولے کیا؟ بولے میں نے وہاں دیکھا بڑا اچھا طریقہ دکھا کہ چارپائی پہ میت کو جب لے جاتے ہیں تو اس میں دونوں سائڈ میں کھجور کی 2 ٹہنی لگا دی, ایسی بچھردانی میں لگتی تھی نا پرانے زمانے میں, بچھردانی جیسی, اور اس پہ پھر چادر ڈال دو تو اب کچھ نہیں دکھتا نا. تو آپ نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دیکھا کہ کیسا ہو رہا ہے. یہ اتنی خوشی ہو گئی کہ ہاں جب مجھے لے جائے تو ایسے لے جانا. اور یہ کہا کہ کسی کو نہیں بلانا, کسی کو نہیں بتانا, جلد جلد مجھے دفن کر دینا, میرا دفن کر دینا, اور صرف 3 ہی مل کے لے جا لینا. اب 3 ڈولے کے تو 4 لگتے نا. ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے, وہ آتے ہوئے نظر آئے جب ڈولے کو حضرت علی لے جا رہے تھے, 2 شہزادے. انہوں نے کہا مجھے حکم ہے, اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے, تم جاؤ جناب سیدہ کو کاندھا دینے کے لیے. پھر وہ جا کے کاندھا دے کے جنت البقیع میں آپ آرام فرمائے. آقا کے قدموں میں جنت البقیع ہے مدینہ منورہ میں, وہاں پہ جناب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہے, اور آقا کی شہزادی ہے. ہمارا ان سے وعدہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. با پردہ رہے, دنیا تو 2 روزہ ہے, ختم ہو جائے گی. ہم مریں گے تو ہمیں اکیلے ہی قبر میں جانا پڑے گا, کوئی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والا نہیں ہے. حساب تو ہمارا اپنا ہی ہوگا, کوئی ساتھ میں حساب دینے کے لیے رہے گا نہیں. ایسے جائے کہ جناب سیدہ ہم کو دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہمیں پسند کرے کہ اب یہ آپ شہزادی جنت ہے, آپ کی اجازت کے بنا جنت میں ملنے والا نہیں. جنت میں وہی جائے گا جس کو عورتوں میں جناب سیدہ کو ٹکٹ ملاؤں گا, جناب سیدہ سے ٹکٹ ملا گا, مردوں میں حسنین کریمین سے ٹکٹ ملے گا. تو ایسے بن جائے کہ وہ پسند کر لے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پھر محرم الحرام کے فضائل پہ اور گفتگو ہوگی. ابھی 10 عاشورے کو انشاءاللہ یہیں پہ نماز پڑھیں گے, اور وما علینا الا البلاغ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نالہ پاک کے صدقے میں معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتوں